मौलाना अब्दुल गफूर पर्देवाले यांचा रमजानचा स्पेशल कार्यक्रम पाहायला विसरू नका, फक्त माझा सोलापूर न्यूज चॅनलवर। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मुल्क वल मलकुति वल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल जबरूत। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मलिकुल मअबूद व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मलिकुल मअबूद व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहुल हामिदुल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि ला यअमिल मऊद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इंतज़ारुस सलाति बादस सलात। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादुदात फमन कान मिनकुम मरीज़न वला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन तत्तवा खैरन फहुवा खैरुल लहु अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम व मन काना मरीज़न वला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरिदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरिदु बिकुमुल उसरा लितुकमिलुल इद्दता व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे मोअज़्ज़िज़ भाइयों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही को सज़ावार है जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार आलम राज़िकुर रहीम मालिक मुख्तार सत्तारुल उयूब अल्लामुल ग़ुयूब समीउ व बसीर लतीफ़ व ख़बीर अलीम व हकीम अज़ीम व अलीम गफ़ूरुर रहीम रहीम व करीम उस रब्बुस समावाति वल अर्ज़ का, सुबहान रब्बियल अज़ीम का, सुबहान रब्बियल आला का लाख लाख करोड़ हाँ एहसान है कि उसने अपने प्यारे महबूब सरकार दो जहाँ फ़क्र मौजूदा सरवर कायनात ताजदार मदीना हज़रत अमीना के लाल हज़रत अब्दुल्लाह की नूर नज़र हज़रत हलीमा दाई के लाडले सरकार दो जहाँ हज़रत अहमद मुजतबा मुर्तज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मती से मुमताज़ फरमाया। आप ही का तो फ़ैला है कि हम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के लक़ब से नवाजे गए। बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे मोअज़्ज़िज़ भाइयों, इस कुरान करीम की मुक़द्दस आयतों का तर्जुमे के साथ साथ हदीसें भी आपके सामने सुनाई जाएगी और उन्वान भी जो है रमज़ान अल मुबारक की बाबरकत अज़मत, उसकी रहमत, इसकी बरकत आपके सामने सुनाई जा रही है। उम्मीद है कि आप हज़रात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को पेश नज़र रखते हुए मुस्तईद व मुसन्नत के साथ रुझान देकर इस बयान को सुनकर अमल करेंगे, ऐसी मैं आपसे कभी उम्मीद रखता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, उसके साथ साथ हदीस से भी आपके सामने सुनाई गई है। तो सब में पहले अल्लाह तबारक व तआला का फरमान समाअत फरमाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु, ऐ वो ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तक़ी बनो। अय्याम मादुदात, गिनती के चंद रोज़े कहा, गिनती के चंद दिन कहा। यौम के माने दिन को कहते हैं, गिनती के चंद रोज़े। फ़मन काना मिनकुम मरीज़न वला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, बस कोई सफ़र में हो या बीमार हो
تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر اس کا شمارہ پورا کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر تم روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن رکھے نہیں تو تم اس کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسکین کو کے ساتھ ساتھ جو ہے روزہ داروں کو بھی اگر آپ کھانا کھلا دیں تو بہت بڑا اجر عظیم ملے گا۔ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے کھلانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس روزے کا ثواب تمہیں بھی ملے، لیکن روزے دار کے ثواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرتا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، میرے معزز بھائیوں، رمضان المبارک کی برکت اور عظمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینے نے سایہ کیا ہے، جو شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا۔ آپ نے فرمائے ہیں کہ وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس میں ایک شب ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، قدر والی رات کہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے، یعنی روزی کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اگر جو کوئی صبر کرے تو صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب رزق بڑھا دیتا ہے تو دیکھیے کتنی بڑی اس کی عظمت، اس کی نعمت اور اس کی برکتیں ہم پر مل رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ غم خواری کا مہینہ ہے اور یہ صبر کا بھی مہینہ ہے۔ صبر کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ، معلوم ہے آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں آیات کے ساتھ، دلیل کے ساتھ موجود ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے، روزہ رکھ کر بھوکے پیاسے ہیں تو صبر کرنا بہت ضروری ہے، برداشت بھی کرنا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو آئیے آگے کا بھی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تو روزہ نہیں رکھتے ہیں تو روزے کے بدلے میں کسی کو کھانا کھلا دے تاکہ تمہیں اس کا ثواب ملے۔ اور آگے ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس اگر تم سمجھو تو بہت اچھا ہے، روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَتَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سمجھو کہ یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے سب سے اچھا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں کلام پاک اول نازل ہوا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو ہدایت کے لیے کھلی نشانیاں، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، جس میں کھلی نشانیاں موجود ہے تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ۔ اور بزرگوں اور دوستو، یہ ہدایت کے لیے قرآن کریم ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو قرآن ملا ہے، اس کو سمجھنا، پڑھنا، تفسیر کو دیکھنا، جب جو ہے ہمیں کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے ایک مقام پر، وَلَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور تحقیق یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، بے سمجھوں کے لیے نہیں، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ تو آئیے بزرگوں اور دوستوں، میرے معزز بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب کبھی ضرورت پڑتی تو پہاڑ پر جاتے، اوپر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کلامی کرتے، بات چیت کرتے، جو بھی جو ہے امت کے لیے اور اپنے لیے جو ہے خاص کر گفتگو کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی ضرورت پڑتی جانا آنا تھا۔ تو طور سینا کا پہاڑ علماء نے کہا ہے۔ تو بہرحال پہاڑ پر ایک مرتبہ اس طریقے سے آپ نے جو موسیٰ علیہ السلام
اللہ کے یہاں پر اپنی بات رکھ دی. کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ تو جو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور اونچے مقام پر مجھے کھڑا کر کر جو ہے عزت دیا اور تم مجھ سے باتیں کرتا ہے، کیا تو نے اے اللہ کسی اور کو بھی ایسی عزت دیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تم سے بھی زیادہ میں جو ہے عزت دوں گا. آخر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرماؤں گا اور ان کو پیدا فرما کر رمضان المبارک کا مہینہ دوں گا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو کوئی روزہ رکھے گا ہونٹ سفید ہو گئے، رنگ زرد ہو گیا ہے، تو اے موسیٰ اس وقت جو ہے تمہارے اور میرے درمیان جو بات چل رہی ہے، تم بات کر رہے ہیں مجھ سے، 70,000 پردے تمہارے اور میرے درمیان پڑے ہوئے ہیں، میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اے موسیٰ. تو دیکھو یاد رکھو جو کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو روزہ رکھتا ہے، روزے کے وجہ سے جو ہے اس کے ہونٹ سفید ہو گئے ہیں، رنگ زرد ہو گیا ہے، اور دعا کرتا ہے افطار کے وقت میں اے موسیٰ میں اس وقت میں 70,000 پردے اٹھا دوں گا جب روزہ دار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں بتائیے روزہ دار کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. اے موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کروں گا، ایک رمضان المبارک کا نور، دوسرا جو ہے قبر کا جنہیں ظلمت سے نکال دوں گا. اے موسیٰ قرآن دوں گا، 2 نور عطا کروں گا، قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ اے موسیٰ نور جو ہے عطا فرمائے گا رمضان المبارک میں ان کو عطا فرماؤں گا. اس سے بڑھ کر اور بھی عزت دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تمام امتیوں میں سے لاجواب امت رہے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اے موسیٰ تمام جو ہے امت جو ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو ہے وہ بعد میں جنت میں جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلے جنت میں جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کیا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو موسیٰ کلیم اللہ کا خطاب ملا، یعنی اللہ سے کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو وہ درجہ بزرگ اور دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے 2 نور عطا کروں گا، قبر سے بھی جو ہے ظلمت سے بھی بچاؤں گا، اور جو ہے ان کو اندھیری سے بھی بچاؤں گا، اور ان کو جو ہے کامیابی دوں گا جبکہ وہ بندہ روزے کے حالت میں افطار کے وقت دعا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 چیزیں ایسی عطا فرمایا ہے کہ سب میں پہلے میری امت کی مستاق رہے گی جنت، میری امت کی مستاق رہے گی، اور دوزخ میری امت سے پناہ مانگے گی. تیسرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، یعنی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ، تو فرشتے فوراً سیکنڈوں کے اندر ہی اندر جو ہے درود مستق فرشتے پہنچاتے ہیں. یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں. تو بزرگوں اور دوستو رمضان المبارک کا بابرکت مبارک مہینہ تو میں نے کل بتایا تھا، اس سے پہلے عنوان میں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ افطار کے 10 منٹ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھوڑا سا ذکر کر کر خلوص دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو یقیناً روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے. 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک وہ جو سب میں پہلے جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ یزدی میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرماتا. دوسرا وہ جس پر مظلوم، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، بار بار ظلم کر رہے ہیں، کوئی پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، ناحق ظلم کرتا ہے، اور وہ ظلم
کہ جو ہے طاقت اسے سہ نہیں جاتی، اور جب ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کرتا ہے، اللہ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، اس ظالم کا بدلہ تو لے لے، میری طاقت نہیں ہے، تیری طاقت بڑی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برابر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تیسرا وہ عادل بادشاہ جسے عدل پسند کہتے ہیں، عدل یعنی انصاف والا بادشاہ اگر ہے تو اس کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ اس طریقے سے ہوا ہے، ایک دور میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا بیٹا بہت بیمار تھا، سخت بیمار تھا۔ حکیموں نے علاج کیا، بہت سا علاج کیے، لیکن بچہ جو ہے وہ بستر سے نہیں اٹھا۔ لڑکا تھا، تھوڑا بہت جو ہے جوانی کے قریب تھا، تو بہرحال بادشاہ ایسا تھا، وہ انصاف پسند تھا، ریا کا خیال کرتا تھا، لوگوں کا خیال کرتا تھا، خدمت خلق تھی، عدل والا انصاف والا بادشاہ تھا۔ لیکن آج وہ انصاف نہیں ہے، آج انصاف نام کو بہت کم رہ گیا ہے۔ جیسا انصاف تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، بیٹے نے جو گناہ کیا تو 100 کوڑے مارے، بتا دیے دنیا والوں کو میرا بیٹا ہوا تو کیا، اگر گناہ کیا تو اس کو 100 درے، زنا خوری کی سزا۔ تو یہ بات تھی حضرت عمر فاروق کے اندر، انصاف پسند تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف پسند کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور انصاف کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے، اٹھا کر دیکھیے آیت، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تو انصاف کی کرو، چاہے قرابت داروں کا معاملہ کیوں نہ ہو، یعنی رشتہ داروں کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، جب بات ہے تو حق کی کرو۔ عورت مرد میں جھگڑا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، یا چچا بھتیجے میں جھگڑا ہے، یا ماں باپ کے ساتھ، یا کسی کے ساتھ اور بھی جھگڑا ہے، یا رشتہ داروں کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، تو جب انصاف کے لیے بیٹھو تو صحیح اور حق بات کرو۔ یہ نہ دیکھو یہ روپیہ والا ہے، یہ مالدار ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ موٹر ہے، یہ کار ہے، یہ کھیتی ہے، باڑی ہے، اس کے طرف سے فیصلہ مت دو، انصاف سے فیصلہ دو، صحیح طریقہ دو، قرآن کا فرمان میں لانے۔ تو بہرحال انصاف پسند بادشاہ تھا، وہ متقی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد گزار تھا۔ بچے جب اسے شفا یاب نہیں ہوا تو آخر اس نے کیا کیا، راحت میں جو ہے تہجد کی نماز ادا کیا، نماز ادا کر دعا کیا، اے بار الہ میں تیرے بارگاہ یزدی میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اٹھا لے، اور میرے لڑکے کو جو ہے جب بڑا ہو جائے اور اڑ جائے تو اے اللہ تو میرے مقام پر اسے بادشاہ بنانا۔ صبح اڑتے کے ساتھ اس بادشاہ کا انتقال ہوا اور وہ لڑکا اٹھ کر بیٹھا، اور وہی آہستہ چلتے چلتے چند سالوں کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا۔ کیوں بن گیا؟ انصاف پسند بادشاہ تھا، ریاؤں کا خیال کرنا، خدمت خلق کرنا۔ لیکن آج خدمت خلق نہیں ہے، خدمت خلق بول کر لٹا جا رہا ہے، رہزن ڈاکو پنا کام کیا جا رہا ہے۔ آج اندر ہی اندر دکھاوا ایک ہے، اندر ایک ہے۔ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ واللہ بصیر بالعباد، ان اللہ سمیع بصیر قرآن میں نہیں کہا گا؟ کیوں ہم نہیں سمجھتے؟ سنبھل جاؤ مسلمانوں، اگر نہیں سنبھلو تو یاد رکھو تمہارا ہی اس نقصان ہے۔ اب تمہارے لیے اچھے دن گزر جائیں گے، لیکن قبر اور قیامت میں کیسے گزرے گا یہ خیال کرتے ہوئے ہم زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً بزرگوں اور دوستوں ہماری زندگی دنیا کی اور قبر کی اور قیامت کی بھی اچھی زندگی رہے گی۔ ورنہ یاد رکھو مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، رہزن پنا ڈاکو پنا کریں گے تو یاد رکھو اچھی بات نہیں ہے۔ صحیح انصاف اور درست اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو بات بتائی جا رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے 3 چیزیں جو ادا کی۔ تو اس طرح اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص طور پر میری امت کو 5 چیزیں عطا کی ہیں۔ تو 5 چیزیں کیا عطا کیا ہے؟ آئیے بزرگ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں۔ وہ 5 چیزیں یہ کہ روزے دار کے جو منہ کی بو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر!
روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ دوسرا یہ کہ روزے دار کے حق میں دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہے۔ تیسرا یہ جنت روزے داروں کے لیے آراستہ اور پیراستہ کی جاتی ہے۔ تو بات بتائی جا رہی تھی حضرت امام جعفری رحمۃ اللہ علیہ، اس کی بڑی اچھی مثال رمضان المبارک کے بارے میں پیش کیے ہیں، جو رمضان کا مہینہ عظمت والا، برکت والا، رحمت والا ہے۔ تو آپ اچھی طریقے سے اس مہینے کی جو ہے مثال پیش کیے ہیں، آئیے بغور سماعت فرمائیے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 12 مہینے کے بارے میں کہا۔ سورہ توبہ کے اندر آتی ہے آیت 12 مہینے کے بارے میں، اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحُرُومِ۔ اس طریقے سے تو مجھے ترجمے کی طرف نہیں جانا ہے، مثال یہ دے رہا ہوں جو آپ بتائے ہیں حضرت امام جعفری، وہ مثال دے رہا ہوں۔ تو 12 مہینے قرآن کریم میں 12 مہینے کا ذکر کیا ہے، تو اس 12 مہینے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک مثال اچھی طریقے سے پیش کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبروں میں سے ہیں، جو حضرت اسحاق پیغمبر کے جو ہے خاص، آپ کے والد کا نام اسحاق اور اسحاق کے بیٹے جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ 12 بیٹے تھے، 12، جس طرح برس کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بہت چاہتے تھے، بہت پیار رکھتے تھے، اور بہت ان سے جو ہے محبت سے پیش آتے تھے۔ تو اسی طرح سے ایک مرتبہ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کھیلنے کودنے کے لیے بھائی وغیرہ لے کر جاتے تھے، یوسف علیہ السلام بھی جو ہے آپ بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ باپ کو ایک بہانہ بنے کہ فلانا جو ہے ہم یوسف کو لے جا کر کھیلنے کے لیے کسی دور پر جا کر کھیلنے لے جاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کرنے لگے، دیکھو اچھی بات نہیں، مت جاؤ، ٹھیک نہیں ہے۔ تو بیٹے کہنے لگے باقی کہ نہیں ابا جان، ہم صحیح درست اور واپس گھر آئیں گے۔ تو آخر کیا کیے، ان کے جو 11 بھائی تھے ان کے جو ہے تھوڑا سا جلن ان کے دل میں تھا، کیونکہ انہی کو چاہتے ہیں زیادہ اور ہم کو جو ہے خیال نہیں دیتے، اس طریقے سے ان کے دلوں میں جلن تھی۔ تو اب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، تو اب کیا کیا، جنگل میں گئے، دور لے کر گئے، تو کوئی کہنے لگا کہ ان کو جو ہے مار ڈالو، ایک بھائی کہنے لگا، ایک بھائی کہنے لگا نہیں کسی جو ہے مقام پر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ایک بھائی کہنے لگا نہیں نہیں یہاں پر ایک کنواں نظر آ رہا ہے، اس کنویں کے اندر ڈال دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان 11 بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈال دیے، جو پانی کا تھا اور بہت پانی کم تھا۔ تو اس وقت کنویں میں ڈال کر جو اس وقت دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، اس وقت جس وقت یوسف علیہ السلام کو اندر ڈال رہے تھے، جبرائیل کو بھیجا، فوراً اتنے تیزی کے ساتھ آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر پانی میں گرنے نہیں دے، حضرت جبرائیل وہ پکڑ کر فوراً جو ہے ایک بازو میں بٹھا دیے۔ کیسا حفاظت کرتا اپنے پیغمبروں کی۔ تو جبرائیل جو ہے 3 مرتبہ اتنا فوراً آئے جتنا کہ اگر کتابوں میں دیکھا جائے تو لاکھوں بار آئے ہیں پیغمبر، جب بھی آئے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول 3 مرتبہ جو ہے جبرائیل بہت فوراً آئے۔ ایک مرتبہ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت آئے اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کیا تم کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تمہارے طرف سے مدد ہے تو مجھے ضرورت نہیں، اگر خدا کی طرف سے مدد ہے تو مجھے صحیح اور اس کو قبول کرتا ہوں۔
دیکھیے کہنے کا انداز کیسا تھا. تو بہرحال اللہ نے جو ہے وہ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جشن بنایا, آگ میں ڈال دیے. تو اللہ کو حکم ہوا اللہ کا, کل یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کو چھونا نہیں, دور ہٹ جا, ان کو صحیح سلامت رکھنا. تو آپ جو ہے صحیح سلامت رہے, آگ جلتی رہی, اور وہ لوگ جو خوشیاں منانے لگے, آگ سے گول گھومنے لگے, ناچنے لگے, اب جل کر خاک ہو گئے. لیکن اللہ اندر حفاظت کیا ہے, آگ کو حکم دیا. قرآن کی آیت بتا رہا ہوں, الانبیاء کی جو ہے اندر آیات اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو بہرحال تو اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے, اور کچھ جو ہے کپڑے پر جو ہے تھوڑا سا خون کا یہ وہ لگا کر لے کر گئے, باپ کو دیے. کہنے لگے ابا جان کسی بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا. اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ بتایا جاتا ہے کہ رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھ جو ہے اندھے ہو گئے, بینائی چلے گئی. تو اب یوسف علیہ السلام کو جو ہے کوئی آئے تھے پانی لینے کے لیے جنگل میں, وہاں سے ایک روا ہو رہے تھے لوگ, جاتے ہم قافلہ رہتا جانے کا, تو وہاں سے وہ قافلہ جا رہا تھا. کسی نے دیکھا کنویں میں جا کر تو پانی لینے کے لیے, تو لڑکا نظر آیا, خوبصورت, حسن اور خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ ہے. دیکھا لوگوں نے, پانی میں وہ ڈول ڈال دیے اور یوسف علیہ السلام سے بیٹھے, اور ان کو کھینچ کر باہر صحیح سلامت اور لے کر گئے. ان کی خوبصورتی دیکھ کر جو ہے بیچنے کے لیے بازار میں لے کر گئے. ایسی خوبصورتی, اتنی بہترین لاجواب, یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت تاریخ میں بتایا جاتا ہے کوئی نہیں. ان کے بعد ہے تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال بزرگ اور دوستو, یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ مصر کا بادشاہ لے کر گیا, بڑے ہوئے تو جوان ہوئے, پھر آپ کو جو ہے آپ ہی بادشاہ بن کر بیٹھ گئے. حکومت ملی, وہ بادشاہ نے ان کو حکومت دے دیا اور بادشاہ بن گئے. تو یہاں پر 40 سال تک باپ روئے, آگ چلے گئی, اور یہ ان کو غریبی آ گئی. غریبی آنا ہی تھا. تو بزرگ اور دوستوں میرے معزز بھائیوں, اس وقت ایسا وقت آیا یوسف علیہ السلام کے پاس, مصر کے پاس, ان کو سننے میں آیا کہ فلانا بادشاہ ہے. گئے تو وہ 11 بھائی جا کر جو ہے ملے, بھائی سے دیکھے, پہچان لیے یوسف علیہ السلام میرے بھائی ہے. تو شرمندہ ہو گئے, کچھ تقسیم کر رہے تھے, کسی کو کمبل بانٹ رہے تھے, کسی کو چادر, کسی کو کیا, کسی کو کیا دے رہے تھے. بھائیوں کا بھی نمبر آیا, دیکھ لیے, دیکھ لینا ہی تھا, پہچان لی, شرمندہ ہو گئے. یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا جو تم بچپن میں میرے ساتھ کیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی 11 مہینے کے گناہ رمضان المبارک کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. یہ ہے وہ رمضان المبارک کا برکت مبارک مہینہ. بزرگ اور دوستو, اس سے بڑھ کر ہمیں اور نعمت کیا چاہیے جو روزہ داروں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دینے والا ہوں. تو 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 5 چیزیں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے. وہ یہ میں نے بتا دیا. پہلے جو ہے روزدار کی منہ کی بو جو خوشبو سے زیادہ پسند ہے. دوسرا, روزہ دار کے حق میں دعا کرتے ہیں, جنت ان کے لیے آراستہ پیراستہ کی جاتی ہے, شیاطین سے جو ہے چھٹکارا ہوتا ہے. روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول فرماتا ہے. جو بھی روزہ دار دعا کرتا ہے, 5 چیزیں جو ہے ہمیں جو ملی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. اسی لیے اس امت کا درجہ سب سے اعلیٰ اور بہترین درجہ ہے جو قرآن میں اس امت کا جو ہے لقب درجہ قرآن میں اللہ دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں ایک بہترین امت ہو. تمام امتیں جو ہے بعد میں جنت جائے گی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلے جنت میں جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بیان کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اس رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم, تیرے حبیب کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہمیں نیک ہدایت نیک توفیق عطا فرما. ہم مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. قرآن کو, نماز کو, کلمہ طیبہ کو ذوق اور شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
माझं सोलापूर न्यूज चॅनल.